मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदा उनका शुक्र है कि ख़ास वक्त हमें मिला जिसमें हम अपने बाप के पास आ सके। सो हम दुआ करेंगे। ऐ प्यार से भरी मेहरबान से आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं। बड़ी आजिज़ी बड़ी खाकसारी के साथ आपकी हजूरी में आते हैं, क्योंकि आप हमारे बनाने वाले, हमारे खालिक व मालिक हैं। और आपने अपने प्यारे बेटे को यीशु नासरी को इस दुनिया में भेजकर हमें अपने खून से ख़रीद लिया है, और अब हम आपके बेटे और बेटियां हैं। सो खुदा आसमानी पिता, हम आपके पास आते हैं, आपकी हजूरी में आते हैं। हमारा आपके हजूरी में आने को कबूल कीजिए और पूरे वक्त में संभालिए, यीशु के नाम में, आमीन। हम गीत गाएंगे। ए वक्त निगाफला सोनदा, उठ अपनी सूरत संभाल ओए, कोई सौदा नेक खरीद ले, होना परतनी इस बाजार ओए। ये वक्त निगाफला सोनदा, उठ अपनी सूरत संभाल ओए, कोई सौदा नेक खरीद ले, होना परतनी इस बाजार ओए। आमीन। खुदा का पाकलम पढ़ना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसका 6 बाब उसकी 45वीं आयत से लेकर 56 आयत तक आज हम पढ़ेंगे। और फिलफोर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुश्की पर था। जब उसने देखा कि वो खींचने से बहुत तंग है, क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि अब उसे देखकर घबरा गए थे। मगर उसने फिलफोर उनसे बातें की और कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। फिर वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई, और वो अपने दिल में नहायत हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। और वो पार जाकर गन्नीसरत के इलाका में पहुँचे और कश्ती पर घाट लगाई। और जब कश्ती पर से उतरे तो फिलफोर लोग उसे पहचान कर उस सारे इलाका में चारों तरफ दौड़े और बीमारों को चारपाइयों पर डालकर जहाँ कहीं सुना कि वो है वहाँ लिए फिरे। और वो गांवों, शहरों और बस्तियों में जहाँ कहीं जाता था, लोग बीमारों को बाज़ारों में रख कर उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छू लें, और जितने उसे छूते थे शिफा पाते थे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे, आमीन। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि यीशु मसीह जो थे वो जब खुदा के कलाम को फैला रहे थे और बड़े बड़े काम खुदा के वसीला यीशु मसीह नासरी के वसीला से हो रहे थे, तो यीशु मसीह ने क्या कहा अपने शागिर्दों को कि जब तक मैं इन लोगों को फारिग करता हूँ या रुखसत करता हूँ, उससे पहले तुम बैतसैदा को चले जाओ, है ना। सो जब लोग चले जाते हैं, वो जो भीड़ यीशु मसीह के पास होती है, जब वो भी चली जाती है और उसके शागिर्द भी यीशु मसीह के भेजने पर बैतसैदा की तरफ चले जाते हैं, उस जगह की तरफ। सो यीशु मसीह क्या करते हैं कि पहाड़ पर जाकर दुआ करने के लिए दुआ करते हैं, है ना। दुआ करने के लिए पहाड़ पर जाते हैं, पहाड़ पर। सो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है जिस पर खुदावंद आज हमें सिखाना चाहता है कि जैसा कि हमने देखा कि यीशु मसीह जो कि ख़ुद खुदा था, इंसान बनकर जिस्म इख्तियार करके हमारी खातिर इस दुनिया में आया और हर तरह का दुख सहा, तकलीफ़ सही, हर तरह की जैसे हम कहते हैं अक्सर दिल में आता है कि नहीं वो तो यीशु मसीह थे ना। मैं जब छोटी थी मैं अक्सर सोचती थी वो तो यीशु मसीह था जो इस दुनिया में आए थे।
ان کو تو درد نہیں ہوتا ہوگا، ان کو تو بھوک نہیں لگتی ہوگی، وہ تو تھکتے نہیں ہوگے، ہے نا. یہ سب میری مائنڈ میں باتیں اکثر چلتی تھیں. لیکن وہ جب انسان کے روپ میں آئے تھے تو وہ پورا اختیار اپنے تخت وغیرہ سب چھوڑ کر آئے تھے، ہے نا. وہ سب کچھ وہ چھوڑ کر انسان کے روپ میں انسان کا جسم اختیار کر کے آئے تھے، اور وہ تھکتے بھی تھے، ان کو بھوک بھی لگتی تھی، ان کو نیند بھی آتی تھی، اور انہوں نے ہماری خاطر جب ان کو مارا گیا، کوڑے کھائے انہوں نے، ان کو سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا، ان کے بھالا مارا گیا، وہ سب مطلب تکلیفیں جب ان کو دی گئی، تھپڑ مارے گئے یسوع مسیح کو، کوڑے مارے گئے، ان سب کی درد بھی یسوع مسیح کو ہوتی تھی. وہ سب کچھ جو انسان کے ساتھ ہوتا تھا وہ یسوع مسیح محسوس کرتے تھے، کہ ان کے یسوع مسیح اپنا سب کچھ چھوڑ کر انسان کے لیے انسان بن کر اس دنیا میں آ گئے تھے، ہے نا. اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں پچھلے متی کی انجیل میں ہم نے پڑھا کہ یسوع مسیح بہت بار ایسے بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنی آرام کی فکر بھی نہیں کرتے تھے، ان کو سم ٹائم کھانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا تھا، لیکن وہ کنٹینیو جتنا ان کے پاس ٹائم تھا وہ خاموش بیٹھے نہیں رہے، اپنی خدمت کو جس کام کے لیے خدا نے بھیجا تھا وہ کر رہے تھے. اور اس بیچ میں وہ یہ نہیں کہ وہ خود خدا ہیں اور وہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے تو وہ دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ صرف بڑے بڑے کام کر رہے تھے، معجزات کر رہے تھے. دعا ان کی زندگی میں ایک مین پوائنٹ تھا کہ وہ جتنا مرضی مصروف ٹائم کیوں نہ ہو، سارا دن تو ان کا خدمت میں گزر جاتا تھا، لیکن جب وہ رات کو یقیناً ان کے پاس جب جیسے ٹائم ہوتا وہ اپنے خدا کی حضوری میں آتے اور اپنے باپ سے بات کرتے، اور جس کی وجہ سے خدا ان کو پاور دیتے اور اپنی حضوری میں رکھتے اور پاک روح سے اور زیادہ بھرتے، کیونکہ یسوع مسیح نے بپتسمہ جب لیا تھا پاک روح کبوتر کی مانند یسوع مسیح پر اترا تھا. یسوع مسیح یہ ضروری سمجھتے تھے کہ یسوع مسیح کے باپ کی حضوری میں رہنا بہت ضروری ہے، خداوند کی حضوری میں رہنا بہت ضروری ہے نا. وہ خداوند سے بات کرتے تھے، اپنے باپ سے بات کرتے تھے، ہے نا. آج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ میں بھی خدا کا بیٹا ہوں، بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں یسوع مسیح جو اس دنیا میں آیا وہ میرا بھائی ہے نا. ہم یہ اب دیکھیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں تو خدا نے مجھے بھیجا، کس کام کے لیے بھیجا؟ صرف اسٹڈی کرنے کے لیے، صرف کالجز میں جانے کے لیے، صرف یونیورسٹیز میں اسٹڈی کرنے کے لیے، صرف بچوں کی فکر کرنے کے لیے، صرف ہسبینڈ کی فکر کرنے کے لیے، صرف گھر کے کام کاجوں کے لیے، ڈیوٹیز کے لیے، ہے نا، یا اور بھی مختلف طرح کے مصروفیات؟ کیا صرف اس لیے خدا نے بھیجا؟ ہاں، یہ کام بھی ہمیں کرنے ہیں، سب کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہمیں اس مقصد کو بھی یاد رکھنا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس ٹائم ہے. یسوع مسیح خدا کی خدمت، ان کو پتہ تھا میں خدا کی خدمت کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں. ہم میں سے ہر انسان خدا کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے. ہر انسان، خواہ وہ کالج میں ہے، خواہ وہ اسکول میں ہے، خواہ وہ ہاؤس وائف ہے، خواہ وہ کسی بھی بڑے عہدے میں کیوں نہ ہو، خواہ وہ کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، جو انسان اپنے آپ کو کہتا ہے نا میں تو نہیں ہوں، میں تو بس، ہر انسان کو خدا نے خدمت کے لیے بھیجا ہے. وہ الگ بات ہے کہ خدمتیں طرح طرح کی ہیں، ہے نا، مختلف طرح کی خدمات ہیں. اگر چرچ میں ہم کلام سنا نہیں سکتے، ہم اچھا جھاڑو لگا سکتے، اچھا کام کر سکتے ہیں، ہاں وہ ہماری خدمت ہے. ہم جوتیاں جوڑ سکتے ہیں، وہ ہماری خدمت ہے نا. ہم جب پروگرامز ہوتے ہیں اس کے بعد برتن دھونے کا کام ہے، وہ ہم خدمت کر سکتے ہیں. اگر ہم میٹنگ اچھی چلا سکتے ہیں وہ خدمت کر سکتے ہیں. اگر ہم ہدیہ لے سکتے ہیں وہ خدمت کر سکتے ہیں. اپنی فرینڈز کے ساتھ، کسی کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں پروگرامز میں یا کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت میں، ان کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکتے ہیں. یہ سب باتیں خداوند ہم سے چاہتا ہے، اور یہ تب ہوتی ہیں جب ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، ہے نا. یسوع مسیح خدا جو خود خدا تھا، یسوع مسیح انسان بن کر اس دنیا میں، وہ اس کو ضرورت تھی کہ یسوع مسیح کے پاس آئے، اور وہ مختلف اوقات میں جب وہ تھک بھی جاتا تھا، لیکن رات کے مختلف پہروں میں اکثر ہم نے دیکھا کہ وہ آدھی رات کو بھی خدا ان کی حضوری میں جاتا. جب دن میں وقت نہیں ملتا، وہ کسی بھی ٹائم جیسے یسوع مسیح کو وقت ملتا وہ خدا ان کی حضوری میں آتا، ہے نا. میرے ساتھ ایسے ہوا کہ میں 5-6 سال
سنڈے کو چرچ ضرور جاتی تھی، لیکن بائبل میں مہینے میں ایک بار پڑھی، ہفتہ تو دور کی بات، مہینے میں ایک بار بائبل پڑھنا، اور ہر ٹائم یہ کہنا میں مصروف ہوں، میں بیزی ہوں، میں مصروف ہوں، میں بیزی ہوں۔ میں جانتی ہوں وہ وقت میرے لیے کتنا مشکل اور کٹھن رہا۔ کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی یہ نہیں کہ مجھے کھانے کو نہیں ملتا تھا، بچوں کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، ماں باپ کا پیار تھا، سسرال میں بہت پیار ہے، جو پہلے بھی تھا اب بھی ہے، اور میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ ہر طرح کی برکت خداوند نے مجھے دی، لیکن میں خوش نہیں تھی۔ کیوں؟ آج مجھے پتہ چلا، یاد آیا کہ میں نے کبھی خداوند کے کلام کو کھول کے نہیں دیکھا تھا۔ مہینے میں ایک بار کبھی جب خداوند کا کلام کبھی سننا تو جوش میں آ کے تو اس دن بائبل پڑھ لینی، ہے نا، اور یہی کہنا کہ میں مصروف ہوں، میرے بچے چھوٹے ہیں، میں کیا کروں۔ یسوع مسیح قربانی چاہتا ہے۔ آج اگر ہمارے پاس آدھے گھنٹے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے یسوع مسیح کو دینے کے لیے، تو جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے، ہے نا، تو ان کی تو زندگی اور مصروف ہوگی، تو ان کو ہم کیسے سکھائیں گے کہ یسوع مسیح کے ساتھ ٹائم گزارو، یسوع مسیح کو وقت دو۔ آج ہم ہلاکت میں مر رہے ہیں تو کیا اپنے بچوں کو بھی ہلاکت میں مرنے دیں گے؟ جب تک ہم پیرنٹس جب خداوند کے ساتھ نہیں چلیں گے تو بچے کیسے چلیں گے؟ پیرنٹس کر کے نہیں دکھائیں گے تو بچے کیسے خداوند کی حضور میں آئیں گے؟ زیادہ سے زیادہ وقت اگر زیادہ نہیں دیا جاتا تو کم از کم آدھا گھنٹہ رات کے کسی پہر میں، صبح جلدی اٹھ کے کسی بھی طرح جب بھی آپ کو ٹائم ملے خداوند کے پاس آئیں، اور اسپیشل ماں اور باپ ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور ان کی دعائیں جو ہیں نا وہ اتنی پاورفل ہوتی ہیں جو کہ بچوں کی زندگیوں میں، ماں باپ کے جانے کے بعد بھی وہ دعائیں جو ہیں بچوں کی زندگیوں میں کام کرتی ہیں۔ اور جب ماں باپ ہی خدا ان کی حضوری میں نہیں آ پاتے تو ان کے بچے کیسے وہ دعا کر پائیں گے؟ اپنے بچوں کے لیے کیا مانگیں گے؟ کیا بلیسنگ، کیا مثال دیں گے اپنے بچوں کو؟ خود بھی ہلاکت میں مریں گے اور بچے بھی ہلاکت میں جائیں گے۔ ہلاکت سے بچنے کے لیے پیرنٹس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنا بھی ٹائم ہو وہ خدا ان کی حضوری میں گزارے، چاہے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ خدا ان کے پاس آئیں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، خود کے لیے دعا کریں۔ خدا ان کی حضوری میں آنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح بڑے بڑے معجزات کر رہے ہیں، بڑے بڑے کام ان کے وسیلہ سے ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور جن کا ایمان ہوتا ہے یسوع مسیح کا پلہ چھوتے ہیں وہ شفا پا جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے جو شاگرد تھے جو یسوع مسیح کے ساتھ تھے، ان کا ایمان بہت ساری باتوں میں، بہت ساری جگہوں پہ کمزور نظر آتا ہے نا۔ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ تھے، یسوع مسیح کو دیکھتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں کمزور ہو جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ تو ہم جن کے پاس یسوع مسیح کا کلام ہے، پاک روح ہے نا، بے شک بہت بار ہم بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن خداوند کے ساتھ رہنا، یسوع مسیح کے ساتھ اٹیچ رہنا، یسوع مسیح کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بنائے رہنا کتنا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ محفوظ رہیں، آپ کے بچے محفوظ رہیں، آپ کا ایمان بڑھے، بچوں کا ایمان بڑھے، بچے ہلاکت میں مر نہ جائیں، خود آپ ہلاکت میں مر نہ جائیں، تو جتنی بھی مصروف والی زندگی کیوں نہ ہو، قربانی دیں، رات کو اٹھیں، الارم لگائیں، چلتے پھرتے جب بھی ٹائم ملے خداوند کا کلام کلک کیا، موبائل آن کریں، اتنے زبردست میسیجز ہیں، سنیں، اور کم از کم 15 منٹ سے شروع کریں، رات کے کسی بھی پہر میں، صبح جلدی اٹھ کے، کسی بھی ٹائم میں دعا کریں، خدا باپ سے بات کریں، خداوند ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ اور ہمیں جب ہم خداوند میں محفوظ رہیں گے نا، تبھی ہم ابلیس کی تاثیر اور بیماریوں اور مشکلوں سے بچیں گے۔ اور اگر ہم خداوند کے پاس نہیں آئیں گے، ہم محفوظ نہیں ہوں گے، ہمارے بچے، ہمارے کاروبار، یہ ابلیس جو ہے ان پر قبضہ کرتا ہے۔ اور جب خداوند کا کلام ہمارے اندر ہے، ہم خداوند کے ہاتھوں میں ہیں، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو خداوند کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، جب بھی دعا کریں کہیں خداوند میں اپنے گھر کو آپ کے پاک لہو میں چھپاتی ہوں، اپنے بچوں کو آپ کے پاک لہو میں چھپاتی ہوں، اپنے آپ کو، اپنے ہسبینڈ کو آپ کے پاک لہو میں چھپاتی ہوں، پیرنٹس کو، گھر والوں کو، سسرال مائکہ کو، رشتہ داروں کو، کلیسیاؤں کو، کاروبار کو آپ کے پاک لہو میں چھپاتی ہوں۔ ہمیں اپنی حفاظت میں لیجیے۔ مجال ہے کہ ابلیس آپ کو تنگ بھی کرنے پائے، بے شک وہ پیچھے آئے گا، اینڈ تک اس کی کوشش ہوگی
کہ وہ ہمیں ذلیل کرنا چاہے گا، ہمیں پریشان کرنا چاہے گا، بیماریوں سے، کسی بھی طرح سے، بری عادتوں سے، ویبچار سے، زناکاری سے، اور نشے، ان طرح کی سب چیزوں سے، جھوٹ اور بدگوئیاں، یہ سب کچھ. لیکن جب ہم خداوند کے پاس رہیں گے تو خداوند اس کے لیے ہمیں پاور دے گا کہ ہم ان سے پیچھے ہٹے رہیں گے، ہم ایسے گناہوں سے جو ہے کنارہ کر پائیں گے تب جب ہم خداوند کے پاس ہیں. خداوند کے حضوری میں آ جاؤ، پیرنٹس کے لیے اسپیشل، بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے آگے بڑھو، پیچھے نہ ہٹو. خداوند میں محفوظ رہو گے تو خداوند کبھی بھی ابلیس کو آپ کے قریب نہیں آنے دے گا. وہ بے شک کوشش کرے گا، لیکن جب وہ دیکھے گا کہ ان کے چوگرد تو پاک روح کا پیرا ہے، ان کے چوگرد تو خدا کے پاک فرشتے ہیں، کیسے میں ٹچ کر سکتا ہوں ان کو. ایسا بنے، ایسا اسٹرانگ بنے. سو کم از کم 5، 15، 20، آدھا گھنٹہ یہاں سے سٹارٹ کریں. خداوند آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور آپ کو بلیس کرے گا، آپ کی فیملی کو بھی. خداوند ہمیں اس خوبصورت کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہم دعا کریں گے. اے پیار سے بھرے مہربان زندہ اسپانی باپ، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے نام کے تمجید کرتے ہیں، آپ کو دھنیواد کہتے ہیں. ہلیلویا. خداوند آپ کا پیار عجیب ہے، آپ کا پیار نرالا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ خداوند ہم اپنے باپ کے پاس آئیں جو ہماری حفاظت کرتا ہے. خداوند ہمیں مدد کیجیے، ہم کمزور ہیں، ہم بہت سارے کاموں میں کمزور ہیں، تھک جاتے ہیں. خداوند ہماری مدد کیجیے، ہمیں زور دیجیے تاکہ خداوند ہم پیرنٹس زیادہ سے زیادہ آپ کے حضوری میں آ سکے. خداوند سو کے اور نیٹ پر فضول وقت ضائع مت کریں. خداوند ہماری مدد کیجیے، ہم پر رحم کیجیے، ہم بچ جائیں اور اپنے بچوں کو بھی بچانے والے بن جائیں، اپنے خاندانوں کو بھی. خداوند ہماری مدد کیجیے، ہم سب پر رحم کیجیے. سننے والوں کو بلیس کیجیے، ان کے بچوں کو بلیس کیجیے، ان کو کاروبار کو بلیس کیجیے، خاندانوں کو بلیس کیجیے، ہر بیماری سے آزاد کیجیے اور آپ کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق دیجیے. یسوع کے نام سے سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین.